नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 19 जुलाई की स्पीड न्यूज़। हैदराबाद में जारी मूसलाधार बारिश के पेश नज़र वज़ीर पूनम प्रभाकर ने नशेबी इलाकों के मकीनों से अलर्ट रहने और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। सिद्दीपेट ज़िले के हसनाबाद MLA कैंप ऑफिस में खिताब करते हुए वज़ीर ने 25 मुस्तहिकीन में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के चेक तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए वज़ीर पूनम प्रभाकर ने इस बात पर जोर दिया कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों के तहत फलाही शख्स की तकसीम को बिला ताख़ीर जारी किया जा रहा है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत इन फ़वाइद की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात कर रही है। तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने आज दोपहर हैदराबाद के राजभवन में हल्फ लिया। ये तकरीब दोपहर ठीक 12:30 को मुनाकिद हुई, जहां गवर्नर जिष्णु वर्मा ने जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ दिलाया। जस्टिस सिंह इससे कबल त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर इनका तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर तबादला किया गया। इस हल्फबरदारी तकरीब में हाईकोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस PS कोशी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला बल्लूभट्टी विक्रमार्का, मुतादिद वज़रा, जजेस, आला सरकारी ओहदेदार और अवामी नुमाइंदे शरीक हुए। हुक्मरान कांग्रेस MLA कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने हफ्ता 19 जुलाई को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हालिया तबसरों पर नाराज़गी जाहिर की कि वह 10 साल तक वज़ीर आला के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। नलगोंडा ज़िले के हल्के असम्बली मंगोड़ के MLA राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि CM का इस तरह का अवामी ऐलान कांग्रेस की पॉलिसियों के खिलाफ है। कांग्रेस में जो कौमी पार्टी है, हाईकमान की हिदायत के मुताबिक जमहूरी तरीके से चीफ मिनिस्टर का इंतखाब किया जाता है। वफादार कांग्रेसी लीडर और कारकुन तेलंगाना कांग्रेस को ज़ाती सल्तनत में तब्दील करने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजगोपाल रेड्डी रियासत की वज़ीर इमारत और शोरा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के छोटे भाई ने एक्स पर एक पोस्ट में ये बात कही। अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने वाले भारतीय तलबा की तादाद में गैर मामूली कमी दर्ज की गई। हैदराबाद में वाक़ मुख्तलिफ तालीमी मशावरती इदारों ओवरसीज़ कंसल्टेंसीज़ के मुताबिक ट्रंप हुकूमत के दौरान इख्तियार की गई सख्त पॉलिसीज़, वीज़ा अपॉइंटमेंट स्लॉट्स की बंदिश और वीज़ा मुस्तरद होने की शरह में इजाफा इस ज़वाल की बड़ी वजूहत है। मशावरती इदारों के मुताबिक हर साल इस वक्त तक बड़ी तादाद में तलबा अपनी वीज़ा इंटरव्यूज़ मुकम्मल करके अमरीका जाने की तैयारियाँ कर लेते थे, लेकिन इस साल सूरत हाल में अक्सर मुख्तलिफ है। हम रोज़ाना वीज़ा स्लॉट खुलने की उम्मीद में पोर्टल रिफ्रेश कर रहे हैं, मगर अब तक कोई स्लॉट दस्तयाब नहीं हो रहा। ये बात हैदराबाद के एक ओवरसीज़ कंसल्टेंट ने बताई। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिन तलबा ने स्लॉट बुक भी कर लिए हैं, इन्हें तस्दीकी पैगामात वसूल नहीं हो रहे। ये अमरीकी सिस्टम की अंदरूनी जाँच का नतीजा हो सकता है। इन मुश्किलात के बाइस कई तलबा मुतबादिल के तौर पर दूसरे ममालिक की जानिब रुजू कर रहे हैं। अगर आइंदा चंद दिनों में वीज़ा स्लॉट जारी न किए गए तो हज़ारों तलबा का ख्वाब टूट सकता है और अमरीका जाने वाले तलबा की तादाद में 80% तक कमी हो सकती है। मशहूर तेलुगु फिल्म अदाकार फिश वेंकट की मौत पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने गहरे रंज व गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि फिश वेंकट निचली सतह से उभर कर फिल्मी दुनिया में एक मुमताज़ मुकाम हासिल करने में कामयाब रहे। उन्होंने 100 से ज़ायद फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाकर अवामी मकबूलियत हासिल की। महेश कुमार गौड़ ने इनकी मौत को एक अफसोसनाक सानिया करार देते हुए इनके अरकान ख़ानदान से दिली हमदर्दी का इजहार किया। महाराष्ट्र और कर्नाटक में शदीद बारिश के बाइस तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में पानी की बहाव में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। जुमा की नुफ शब से ही जोराला प्रोजेक्ट में अचानक पानी की सतह तेज़ी से बढ़ने लगी, जिसके पेश नज़र हुक्काम ने चौकसी इख्तियार करते 23 दरवाजे खोल दिए और बड़ी मकदार में पानी को निचले इलाकों की तरफ छोड़ा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक जोराला प्रोजेक्ट में बालाई इलाकों से 1,15,000 क्यूसिक पानी दाखिल हुआ, जबकि 23 दरवाज़ों के जरिए 1,24,562 क्यूसिक पानी खारिज किया गया। प्रोजेक्ट की मुकम्मल आबी सतह 318.516 है, जबकि फिलहाल पानी की सतह 317.520 मीटर तक पहुंच चुकी है। हुक्काम ने खबरदार किया है कि बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की वजह से किसी भी वक्त पानी में मजीद इजाफा हो सकता है। इसी बिना पर डैम हुक्काम मुसलसिल अलर्ट पर हर घंटे पानी की आमद का जायजा लिया जा रहा है। तेलंगाना के कई अजला में गुज़िश्ता रोज़ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। बारिश से वो फसलें जिन्हें बारिश की कमी के बायस सूखने का खतरा लाहिक था, अब नई जान पा गई है। रंगारेड्डी ज़िले में हुई मूसलाधार बारिश के सबब चिवड़ा में वाक़े इसी तलबा के हॉस्टल में पानी घुटनों तक जमा हो गया। पूरा हॉस्टल अहाता पानी से भर गया, जिसके नतीजे में तलबा को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तलबा ने शिकायत की कि सड़क की सतह ऊँची होने की वजह से बाहर का बारिश का पानी हॉस्टल में दाखिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि घुटनों तक पानी जमा होने की वजह से इन्हें
ہاسٹل آنے اور جانے میں شدید دشواری پیش آ رہی ہے۔ طلباء نے الزام لگایا کہ انہوں نے اس سنگین مسئلے کے سلسلے میں کئی بار متعلقہ حکام کو شکایتیں کی لیکن کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اب تو کم از کم حکام فوری توجہ دیں اور مناسب اقدامات کریں تاکہ ان کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ہفتے کو اس وقت کچھ دیر کے لیے کشیدگی پیدا ہو گئی جب تلنگانہ کرکٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بینر تلے بعض افراد نے احتجاج شروع کر دیا۔ احتجاج کرنے والے کمیٹی کے ارکان کا مطالبہ تھا کہ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن SCA کی باڈی میں تمام اضلاع سے ارکان کو شامل کیا جائے اور تمام کرکٹ کلبز کو مساوی مواقع فراہم کیے جائیں۔ اس دوران اسٹیڈیم کے باہر بڑی تعداد میں تعینات پولیس نے مظاہرین کو حراست میں لے کر اپل پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ حیدرآباد کی کشائی گڑا پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر بھاسکر ریڈی نے کہا ہے کہ سائبر جرائم کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر ہر شہری کو محتاط اور چوکس رہنے کی ضرورت ہے، خصوصاً طلباء اور نوجوان طبقے کو اس سلسلے میں خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ بات انہوں نے چرلاپلی ڈویژن کے چکری پورم ویلفیئر ایسوسی ایشن کشائی گڑا پولیس اسٹیشن کے اشتراک سے منعقدہ سائبر جرائم سے متعلق شعور بیداری پروگرام کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی بھی شخص کے ساتھ آن لائن دھوکہ دہی ہو تو فوراً سائبر کرائم سیل کو اطلاع دیں تاکہ مجرموں کے بینک اکاؤنٹس کو فوری طور پر منجمد کیا جا سکے اور جانچ کے بعد ملزمین تک پہنچا جا سکے۔ انسپکٹر بھاسکر ریڈی نے مزید کہا کہ جرائم پر قابو پانے اور ایک پرامن سماج کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ کالونیز میں CCTV کیمرے نصب کیے جائیں اور مقامی افراد پولیس سے تعاون کریں۔ حیدرآباد سے تھائی لینڈ کے فوکٹ جانے والے طیاروں کو پرواز کے فوراً بعد تکنیکی خرابی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واقعہ 19 جولائی کی صبح پیش آیا جب 98 مسافروں کو لے کر جانے والا طیارہ حیدرآباد سے روانہ ہوا۔ پرواز کے دوران صبح 6:49 پر تکنیکی مسئلہ محسوس کیا، جس کے بعد پائلٹ نے احتیاطی تدبیر کے تحت طیارے کو واپس حیدرآباد موڑ دیا۔ طیارہ صبح 6:57 پر بحفاظت حیدرآباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ تمام مسافر محفوظ ہیں۔ رچکنڈا پولیس کمشنر جی سدھیر بابو نے بونال تہوار کے پیش نظر اتوار کے روز رچکنڈا پولیس کمشنریٹ حدود میں تمام شراب کی دکانوں کو بند رکھنے کے احکامات جاری کیے۔ کمشنر کے احکامات کے مطابق شراب کی دکانیں 20 جولائی بروز اتوار صبح 6 بجے سے لے کر 21 جولائی بروز پیر صبح 6 بجے تک بند رہیں گی۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے ہفتے کو کرناٹک کے میسور میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی پر حملہ کیا۔ انہوں نے منی پور میں تشدد پر PM مودی کی خاموشی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا، وزیر اعظم نے 42 ممالک کا دورہ کیا لیکن ایک بار بھی منی پور کا دورہ نہیں کیا ہے۔ منی پور میں 1 سال سے زائد عرصے سے نسلی تشدد اور عدم استحکام برقرار ہے، جس پر اپوزیشن مرکزی حکومت کے کردار پر مسلسل سوال اٹھا رہی ہے۔ دوشے کا ٹکڑا گلے میں پھنس جانے کی وجہ سے ایک بچہ دم گھٹ کر ہلاک ہو گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ آندھرا پردیش کے اننتپور ضلع ہیڈ کوارٹر میں پیش آیا۔ اننتپور شہر کے تاپون علاقے میں رہنے والے ابھیشیک اور انجمہ کا 2 سالہ بیٹا کشال جمعہ کی صبح ڈوسا کھا رہا تھا کہ کھاتے اچانک اس کا ایک ٹکڑا گلے میں پھنس گیا، جس کی وجہ سے بچہ سانس نہ لے سکا اور زمین پر گر پڑا۔ والدین نے فوراً بچے کو سرکاری اسپتال منتقل کیا لیکن کچھ دیر بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ نہایت لاڈ پیار سے پالے گئے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ کر والدین پر سخت طاری ہو گیا۔ AP کے وشاکھاپٹنم میں گنڈی گنڈم علاقے میں واقع IITC کے گودام میں ہفتے کی صبح ایک شدید آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں زبردست مالی نقصان ہوا۔ رپورٹس کے مطابق گودام میں رکھے گئے سگریٹ اور بنگو پیکٹس میں اچانک آگ لگ گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی 8 فائر انجن موقع پر پہنچ گئے۔ آگ بجھانے کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اس حادثے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے۔ خوش قسمتی سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم مالی نقصان انتہائی زیادہ ہوا ہے۔ حکام نے واقعے کی تفصیلی جانچ شروع کر دی ہے۔ آندھرا پردیش کے تروملا تروپتی دیوستھانم TTD میں خدمات انجام دے رہے 4 غیر ہندو ملازمین کو معطل کر دیا گیا۔ TTD ویجیلنس ونگ کی رپورٹ کی بنیاد پر یہ کارروائی عمل میں لائی گئی، جس میں ان ملازمین کے عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے کی تصدیق ہوئی۔ الزام ہے کہ ہندو دھارمک ادارے میں خدمات انجام دیتے ہوئے انہوں نے اپنی مذہبی وابستگی کو پوشیدہ رکھا اور اپنے فرائض میں لاپرواہی برتی، جس پر انتظامیہ نے سخت نوٹس لیا ہے۔ MNS کے سربراہ راج ٹھاکرے نے BJP کے رکن پارلیمنٹ نشیکانت دوبے کے پٹک پٹک کے مارنے کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ایک MP ہے جو کہتا ہے کہ وہ ہمیں پٹک پٹک کر مارے گا۔ راج ٹھاکرے نے نشیکانت دوبے سے کہا کہ ممبئی آؤ، ہم تمہیں ممبئی کے سمندر میں ڈبو کر ماریں گے۔ مہاراشٹر اسمبلی کا مانسون اجلاس جمعہ 18 جولائی کو ختم ہو گیا، جو کہ 30 جون کو شروع ہوا تھا۔ اگلا اسمبلی اجلاس 8 دسمبر کو ناگپور میں منعقد ہوگا۔ یہ اعلان اسمبلی اسپیکر راہل نارویکر نے کیا۔
اپوزیشن نے الزام عائد کیا کہ مانسون اجلاس میں حکومت عوامی مسائل کو حل کرنے میں ناکام ثابت ہوئی، جبکہ حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ وہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے اور ہر ریاست کے ہر طبقے کو بہتر خدمات فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بالی ووڈ اسٹار شاہ رخ خان فلم کنگ کی شوٹنگ کے دوران زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق انہیں پٹھوں کی چوٹ لگی اور فوری علاج کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ امریکہ روانہ ہو گئے۔ اگرچہ چوٹ سنگین نہیں بتائی جا رہی، تاہم ڈاکٹروں نے انہیں ایک ماہ آرام کا مشورہ دیا ہے، اس لیے فلم کی اگلی شوٹنگ کا شیڈول ستمبر یا اکتوبر میں شروع ہوگا۔ جولائی تا اگست کے دوران فلم سٹی، گولڈن ٹوبیکو اسٹوڈیو اور وائی آر ایف اسٹوڈیوز میں طے شدہ شوٹنگ منسوخ کر دی گئی ہیں، تاہم شاہ رخ خان ان کی ٹیم نے اس خبر کی تاحال باضابطہ تصدیق نہیں کی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے متعدد غیر قانونی آن لائن بیٹنگ پلیٹ فارمز کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے حصے کے طور پر ٹیک کمپنیز میٹا اور گوگل کے نمائندوں کو طلب کیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے ہفتے کو یہ بات بتائی۔ ایگزیکٹو سے کہا گیا کہ وہ 21 جولائی کو ایجنسی کے سامنے پیش ہو اور منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ PMLA کے تحت اپنے بیانات ریکارڈ کرائے۔ دونوں کمپنیوں کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ وفاقی ایجنسی متعدد پلیٹ فارمز کی تحقیقات کر رہی جو غیر قانونی بیٹنگ اور جوئے کے لنکس کی میزبانی کر رہے ہیں۔ فیڈریشن آف انڈین پائلٹس نے دونوں میڈیا اداروں کو قانونی نوٹس جاری کی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل اور رائٹرز پر ایئر انڈیا فلائٹ حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے حوالے سے گمراہ کن خبریں چلانے کا الزام لگایا ہے۔ FIP کے صدر کیپٹن CS رندھاوا نے ہفتہ 19 جولائی کو کہا کہ ان رپورٹوں کی کوئی حقیقت نہیں، اس سے پائلٹس کی شبیہ کو نقصان پہنچا ہے۔ طیارے کے حادثے میں 250 سے زائد افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس معاملے کی تحقیقات ہندوستان کے ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو کر رہی ہے۔ کیپٹن رندھاوا نے میڈیا کے ساتھ بات چیت میں کہا، میں WSJ کو مکمل طور پر ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ وہ اپنے طور پر نتائج اخذ کرتے ہیں، اسے پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل سے سوال کیا کہ کیا وہ ایک تفتیشی ایجنسی ہے؟ جب رپورٹ میں ایسا کچھ نہیں لکھا گیا تو اپنے نتائج کیسے نکال سکتے ہیں؟ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ رپورٹس میں پائلٹس کو غلط قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ ابتدائی رپورٹ میں ایسا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ اتر پردیش کے کیرانہ سے سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اقرا حسن کے ساتھ مبینہ بدسلوکی کا معاملہ اب گرم ہو رہا ہے۔ اب کیرانہ کے رکن پارلیمنٹ اقرا حسن کے ساتھ ADM کی مبینہ بدتمیزی کے معاملے پر بھارتیہ کسان یونین کے قومی صدر راکیش ٹکیش کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ کسان لیڈر راکیش ٹکیش نے میڈیا سے بات چیت کے دوران کہا، ADM نے جو کہا وہ ان کی ذاتی رائے تھی یا حکومت نے ان سے MPs MLA کے ساتھ بدتمیزی کرنے کو کہا ہے؟ اگر افسر کا رویہ ایسا ہے تو عام لوگوں کا کیا ہوگا؟ اتر پردیش میں کنوڑ یاترا پر تنازع کے درمیان وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ذات پات کی منافرت پھیلانے والوں اور کچھ لوگوں کو لاتوں کا بھوت کہتے ہوئے نشانہ بنایا، جس پر سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے جوابی حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ کچھ لوگوں کا بھوت پر اتارے گا۔ اس پہ صدر نے CM یوگی کے لاتوں کے بھوت کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور اپنے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ X پر پوسٹ کیا اور آنے والے اسمبلی انتخابات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگلی بار کچھ لوگوں کا بھوت پر اتارا جائے گا۔ وزارت خزانہ نے ہفتے کو بتایا کہ DRI افسران نے بنگلور بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 40 کروڑ روپے مالیت کی 4 کلو گرام سے زیادہ کوکین ضبط کی ہے اور ایک مسافر کو گرفتار کیا ہے۔ ڈائریکٹریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس بنگلور زونل یونٹ کے افسران نے ایک ہندوستانی مرد مسافر کو روکا جو دوحہ سے بنگلور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچا تھا۔ افسران نے مسافر کی جانب سے میگزین کے سرورق میں چھپایا ہوا سفید پاؤڈر برآمد کیا۔ وزارت نے کہا کہ کوکین کے لیے پاؤڈر کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ برآمد شدہ کوکین جس کا وزن 4 کلو سے زیادہ ہے، جس کی بین الاقوامی مارکیٹ قیمت تقریباً 40 کروڑ روپے ہے۔ مسافر کو بعد میں NDPS ایکٹ 1985 کی دفعات کے تحت گرفتار کیا گیا اور 18 جولائی 2025 کو عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے دوران 4 سے 5 لڑاکا طیارے مار گرائے گئے۔ انہوں نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ انہوں نے تجارت کے نام پر 2 جوہری ہتھیاروں سے لیس ممالک کے درمیان جنگ بندی میں ثالثی کی تھی۔ اگرچہ امریکی صدر نے یہ تبصرہ وائٹ ہاؤس میں کچھ ریپبلکن ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ عشائیہ کے دوران کیا، تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا یہ لڑاکا طیارے بھارت کے تھے یا پاکستان کے۔ امریکی صدر نے کہا، دراصل طیاروں کو ہوا میں مار گرایا جا رہا تھا۔ برطانیہ میں ووٹنگ کے لیے کم از کم 18 سال کو گھٹا کر اب 16 سال کر دی گئی ہے، یعنی 16 یا 17 سال کے نوجوان کو بھی اب رائے دہی کا حق حاصل ہو گیا۔ یہ فیصلہ برطانوی جمہوریت کی تاریخ میں ایک اہم موڑ قرار دیا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں مقامی کونسل اسکاٹش پارلیمنٹ کے انتخابات میں پہلے ہی 16 سال کی عمر میں ووٹنگ کا التزام تھا، لیکن اب یہ پورے ملک میں نافذ ہوگا۔ برطانوی حکومت کے تازہ فیصلے کے بعد برطانیہ میں ووٹرز کی تعداد تقریباً 16 لاکھ بڑھ جائے گی۔ تقریباً 50 سال قبل برطانیہ میں ووٹنگ کی عمر 21 سال سے گھٹا کر 18 سال کی گئی تھی۔ اب یہ 16 سال ہونے سے اب تک کی سب سے بڑی ووٹنگ توسیع بتائی جا رہی ہے۔
یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز. اب دیجیے اجازت محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں. تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.